वस्माऊ, और बात को मानो। वस्माऊ समय कबूल, बात को मानो। अगर इसके खिलाफ किया तुमने वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, तो फिर तुम काफिर हो जाओ। इस्लाम के बाद अगर कोई काफिर हो जाए तो वो कौन होता है? मुर्तद होता है। और कौन होता है? इस्लाम के बाद तुम मुसलमान हो, और अगर आइंदा तुमने ये किया तो फिर तो तुम वलिल काफिरीन, फिर काफिर हो जाओगे। इस्लाम के बाद अगर कोई काफिर हो जाए तो वो क्या होता है? वो मुर्तद ही है। और कौन है? मालूम हुआ कि कलमा इस्लाम पढ़ने के बाद, दावा इस्लाम करने के बाद अगर कोई कुफ्र या शिरक करेगा तो वो काफिर मुर्तद बनेगा, फिर वो अहले किताब नहीं होगा। वो कौन होगा? मुर्तद होगा। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, और सुनो मुसलमानों, ला तक़ूलू राइना से ताल्लुक़ है इसका भी। तुम्हें जो हमने कहा है कि तुम आइंदा ये लफ्ज न कहो और कहा करो उन्ज़ुरना, वो इसलिए कि नहीं चाहते, ख्याल करना, नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, न तो काफिर अहल किताब और न चाहते हैं काफिर मुशरिक। अब ये तो मुखालिफ है कि नहीं है? मुशरिक अलग है, अहल किताब, इसलिए अतफ डाला वलल मुशरिकीन। अहल किताब मुशरिक नहीं और मुशरिकीन अहल किताब नहीं। जो मुशरिक को अहल किताब कहता है वो कुरान मुकद्दस का कायल नहीं। इसलिए अभी तो आप सब्र करते हैं, चंद दिन के बाद फतवा लगाना पड़ेगा। मुशरिकीन अलग है, अहल किताब अलग है। नहीं चाहते वो काफिर दोनों हैं, मगर नाम दोनों के अलग अलग है। मुशरिक और है और अहल किताब और है। नहीं चाहते काफिर लोग जो हैं अहले किताब में से, और न चाहते हैं वो काफिर लोग जो हैं मुशरिकीन में से। अन युनज़्ज़ल अलैकुम, कि उतारा जाए ऊपर तुम्हारे कुछ भी अच्छाई तुम्हारे रब की तरफ से, वो नहीं चाहते। इसलिए तुम्हारे लिए जो कुछ नाज़िल किया जाता है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, बेहतर है, खैर है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह ही खास चुन लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फज़ल अज़ीम, वही बहुत बड़े अजीम फजल वाला है। अब बदरस्मी ये फैलाना जो चाहते हैं कि तुम रसूल पाक को राई ना कहा करो, सुनो, ये बुरी रस्म है, इसको मुसलमानों में राज नहीं होना चाहिए। और हम इसकी हकीकत बताते हैं। हमने राइना को हटवा दिया और उन्ज़ुरना कहने का हुक्म दे दिया कि क्या कहा करो? उन्ज़ुरना। रसूल करीम के सामने गोया कि वो बुरी रस्म थी जो ये फैलाना चाहते थे। हमने जो हुक्म नाज़िल किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मा ननसख मिन आयतिन, पहली दलील बरतर के रस्म बद, पहली दलील बुरी रस्म के छोड़ने पर। हम नहीं हटाते। नसख का क्या माना होता है? हटाना, मिटाना नहीं, वो तो मस्ख होता है। मसख का माना मिटाना, नसख का माना हटाना। नहीं हटाते हम कोई आयत, या नहीं भुलाते हम कोई आयत, मगर नाते बिखैरिन मिनहा, ले आते हैं उससे भी अच्छी आयत या उस जैसी तो जरूरी होती है। इसलिए आपको जो हुक्म दिया गया है कि आप राइना न कहें, उन्ज़ुर ना कहें, ये हुक्म हमने नाजिल किया है, ये उस लफ्ज़ से बेहतर है। लिहाजा बुरी रस्मों को छोड़ देने के लिए जरूरी है कि अल्लाह की मुनज़्ज़ल किताब या हुक्म पर अमल किया जाए। मालूम इससे ये हो गया कि किताबुल्लाह के खिलाफ या किताबुल्लाह से ज़ायद जो हुक्म या काम होगा वो रस्म बद होगी, रस्म नेक नहीं होगी।
اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے ما ننسخ من آیت. دوسری دلیل رسم بد کے ترک پر الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تو یہ جانتا نہیں کہ اللہ ہی اوپر ہر چیز کے قادر ہے؟ جب اللہ کو قدرت ہے تو وہ رسم رواج قانون وہی نازل کر سکتا ہے، اور تو کوئی قادر نہیں نہ کسی پہ کہ جس طرح اس کی طبیعت چاہے اپنی رسم رائج کرے. تیسری دلیل الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جو ہے اسی کا راج چلتا ہے آسمان اور زمینوں میں. لہو ملک السماوات، اسی کا راج چلتا ہے آسمان اور زمینوں میں. نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. جب راج اسی کا چلتا ہے تو رواج بھی اسی کا چلے گا. رواج رسم کو کہتے ہیں نا. جب راج اس کا چلتا ہے تو رواج بھی اسی کا جاری کردہ ہوگا. اس لیے جو رواج وہ جاری کرے گا وہ نازل کرے گا. لہذا رسم نیک وہی ہوگی جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوگی. اور جس بات کی شہادت اللہ کی کتاب نہ دے وہ رسم بد ہو سکتی ہے، رسم نیک نہیں ہو سکتی. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اس کا تعلق بھی لا تقولوا رائنا سے ہے، اور جوڑا جا رہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تمہارا ارادہ یہی ہے مسلمانوں کہ تم بھی پوچھنے لگ جاؤ اپنے رسول سے کہ ہیں جی یہ حکم کیوں منسوخ ہو گیا، رائنا کیوں چلا گیا، انظرنا کیوں آ گیا؟ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا؟ کیونکہ امتی کا کام یہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو سوچے بغیر مانے. جرا مشہور ہے سوچے پہ آتے بندہ گیا، وہ رسول اللہ کے متعلق اللہ کے رسول کی بات کو سوچنے لگے گا تو کافر ہو جائے گا. بغیر سوچے کے ماننا ضروری ہے، کیونکہ سوچنے کے بعد ہو سکتا ہے تو ذہن میں تشویش پیدا ہو، شیطانی شبہ آ جائے، کوئی اعتراض آ جائے تو پیغمبر کے حکم ماننے میں دیر ہو جائے گی. بعد میں سوچتا پھرے، جب پیغمبر کا حکم آئے تو فوراً اس کو تعمیل کرنا ضروری ہے، انکار کی گنجائش نہیں، نہ سوچنے کی. لگو تم اپنے رسول سے، جس طرح پوچھا گیا موسیٰ، پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھنے والے پوچھتے تھے مگر پھر وہ کافر ہی آخر کار رہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، دیکھا کیسا عجیب پیرایا یہاں. اگر تم حکمتیں پوچھنے لگ گئے حکم ماننے کے بعد 7 سال بھی کرنا شروع کر دیا، یا حکم پہنچ گیا تمہیں اور پھر تم حکمت پوچھنے لگ گئے تو یہ کفر ہوگا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے بدلے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر تو سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گیا. معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو حکم تمہیں اللہ کا سنایا ہے مقتضائے توحید کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے. اللہ کا رسول تمہیں بات بتائے، اگر تم سوچ میں پڑ گئے یا پوچھنے لگ گئے کہ اس کی حکمت کیا ہے تو گویا تم نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، اور جو کفر سے بدل دے اپنے ایمان کو تو فقط ضل سواء السبیل، پھر وہ اسی پٹڑی پہ پہنچ گیا جس پٹڑی پہ ایمان لانے سے پہلے تھا، وہ کافر ہی بن گیا. ود کثیر من اہل الکتاب، ود کثیر چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی نہ کسی طرح وہ مرتد بنا دے تم کو. کس حال میں؟ کفارا، کافر بنا کے مرتد بنا دے تم کو. من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد. وہ تو چاہتے ہیں، نہیں سمجھ آئے؟ یہودیوں کا کہنا مان کر اگر تم نے رائی نہ کہا تو کیا ہو جاؤ گے؟ مرتد ہو جاؤ.
اہل کتاب نہیں بنو گے. اہل کتاب کی بات مانو گے تو مرتد ہو گے, اہل کتاب نہیں بنو گے. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, وہ تو چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں مرتد بنا دے, لوٹا دے تم کو کفر کی طرف, من بعد ایمانکم, بعد ایمان تمہارے کے کافر بنا دے. حسدن, کیوں چاہتے ہیں؟ صرف حسد ہے, مفعول لہو, حسد کی وجہ سے جو ان کی جانوں میں ہے. من بعد ما تبین لہم الحق, بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے حق کا راستہ, وہ جان بوجھ کر مرتد بنائیں گے تمہیں. اچھا یہ بتاؤ, اگر وہ خود مرتد نہیں ہیں تو وہ مرتد بنائیں گے کس طرح؟ یردونکم, جو مرتد گر ہوتا ہے وہ خود مرتد ہے تو تب ہے. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق, حق کا راستہ ان کو کھل چکا ہے. اچھا تو یا اللہ پھر ہم ان کو قتل نہ کریں, بڑے بدماش ہیں الو کے پٹھے. اللہ فرماتے نہیں نہیں, فاعفو واصفحو, ذرا ٹھہر جاؤ, درگزر کرو, واصفحو, اپنے دل سے یہ غم مٹا دو. کیوں؟ انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, حتیٰ کہ آئے اللہ اپنا حکم کوئی دے تم کو, اس حکم کی انتظار کرو. ابھی سے لڑو, ان کو قتل نہ کرو. اگر ہوتے مشرک تو ان کے لیے حکم کیا ہوتا؟ فقتلوا المشرکین, مشرکوں کو کیا کرو؟ قتل کرو. اور یہ اہل کتاب ہیں, بدماش تو ہیں, بد کردار تو ہیں, پر ان کو قتل نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حکم کی انتظار کرو. وہ آئے گا سورۃ توبہ میں, کیا ہوگا؟ قاتل الذین, مشرکوں کو تو قتل کرنا ہے, ان اہل کتاب کو قتل نہیں کرنا. اگر وہ لڑے تو تم ان سے, یہ حکم. اہل کتاب والوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا, مشرک کو. ہاں, سورت برات سورت توبہ آئی اسی لیے ہے, یہ بتلانے کے لیے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکوں سے. اذان من اللہ ورسولہ, اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ فقتلوا المشرکین. اسی صورت میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے ان کو قتل نہیں, قاتل, ان سے لڑائی کرو. ان سے کیا کرو؟ لڑائی کرو. دونوں کا حکم چونکہ جدا جدا ہے اس لیے دونوں پارٹیوں کا حکم الگ الگ ذکر کیا. اس لیے یہاں بھی کہا فاعفو, ذرا میاں درگزر کرو, واصفحو, اپنے دل سے مٹا دو. کیوں؟ حتی یأتی اللہ بامرہ, حتیٰ کہ لے آئے اللہ اپنا حکم. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اللہ تو بڑا قادر ہے, تمہارے لڑائے بغیر ہی ان کا ستیہ ناش کر سکتا ہے, مگر ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں. حکمت بھرا حکم اللہ کا آ رہا ہے, اس کی انتظار کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, اس کا تعلق بھی لا تقولوا رائنا سے. ہاں ہاں, امر مسلم, امر مسلم. تم وہ ان چیزوں کو چھوڑو, تم بجائے ان کے قتل کرنے کے یہ کام کرو جس کام کرنے سے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا مسئلہ توحید پہ عمل کرنا. کام کرنے کے یہ ہے. دشمنوں کا تذکرہ کرتے 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 آدمی کا اپنا کام چھوٹ جاتا ہے. اس لیے جب تک حتمی حکم نہ ہو تو اپنے مخالفوں کا, مذہبی دشمنوں کا بیٹھ کے گلہ کرنا, ان کے خلاف کو منصوبے سوچنا, اس کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم آنے والا ہے تو اس کی انتظار میں تم صرف دشمن 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 کا رٹا نہ لگاؤ, بلکہ کام کرو جس کام سے تمہارے اندر دین کی صلابت پیدا ہو, سختی پیدا ہو اور تثبت اقدام پیدا ہو. وہ کام کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, قائم کرو نماز کو. میاں جو کچھ بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی اچھا کام, من خیرن, کوئی اچھا کام, تجدوہ عند اللہ,
پالو گے اس کو اللہ کے پاس بالکل محفوظ ہوگا. جملہ تاکید کے لیے آگے آ گیا, جملہ تاکیدیہ, ان اللہ بما تعملون بصیر. وقالوا لن يدخل الجنہ, پھر آ گئے بوجھی پارٹی, پھر آ گئے یہود و نصارہ. تو مقتضا توحید کے خلاف انہوں نے غلط قسم کے دعوے کرنے شروع کر دیے, غلط قسم کے دعوے. حالت ان کی یہ ہے کہ توحید کے نہ لوازم کو مانتے ہیں نہ توحید کے مقتضا کو مانتے ہیں. توحید کا مقتضا ہے اللہ کے رسول کو ماننا, اللہ کے فرشتوں کو ماننا, اللہ کی کتاب کو ماننا, اللہ کے حکم کو ماننا. اس مقتضا کے تو ہیں مخالف. اور پھر دعوے ان کو دیکھو, قالوا لن يدخل الجنہ, شکوہ اور اس کا رد. قالوا, وہ کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہوگا. نصرانی کہنے لگے نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہی جو نصرانی ہوگا. تلک امانیہم, یہ سارے کی سارے گپو ٹیشن ہے ان کا, میرا زبانی بکواس ہے ان کا, آرزویں ہیں ان کی, اور کچھ بھی نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم, تو فرما دے لے آؤ اپنا کوئی دلیل گواہ, کوئی برہان لے آؤ, ان کنتم صادقین. ہاں ہاں بہشت میں داخلہ تو ضرور ہوگا مگر کن کا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ. ہاں وہ بے شک دعویٰ کر سکتے ہیں جس نے اسلم, سالم چکا دیا چہرہ اپنا, للہ خالص اللہ کے لیے, اس حال میں کہ محسن وہ مخلص بھی ہو, اس حال میں کہ محسن وہ مخلص بھی ہو. فلہ, پس اس کے لیے اجرہ عند ربہ, مزدوری ہوگی اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم, کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا ان پہ. ولا ہم یحزنون, نہ وہ غم کریں گے نہ کوئی دھوکہ ہوگا. دوسرا شکوہ پھر, وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. وہ تو عام ہے حکم, پوری امت کا اجماع بھی ہے اس میں. بات صرف اہل کتاب کی ہے کہ اہل کتاب والے, وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو اہل کتاب والے مشرک نہیں تھے, اپنی کتاب پہ عامل تھے, اگرچہ کافر تھے, ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے تھے مگر توحید کے قائل تھے, ان کی ذبیحہ حکم دیا ہے کہ طعامکم حل طعامہم حل لکم و طعامکم حل. نہیں قیاس نہیں, قبیلہ ایک ہے, قبیلہ چونکہ ایک ہے, اور دوسرا ہے کہ مشرک کو قتل کا حکم ہے, اس کی جان ہی سرے سے ختم, اس کو تو یوں اڑا دیا. اہل کتاب کے لیے حکم نہیں ہے. اباح اللہ دماءہم و اموالہم, چونکہ نکاح منعقد کرنا اور ذبیحہ کھانا یہ قرآن و سنت میں من قبیل واحد ہے. جس طرح مردے کا دیکھنا, یہ دیکھنا سننا پکڑنا ایک قبیلہ ہے. سننا ثابت ہو جائے تو دیکھنا بھی ثابت ہو گیا, دیکھنا ثابت ہو گیا تو پکڑنا بھی ثابت ہو گیا. یہ چونکہ شریعت میں بعض چیزیں من قبیل واحد ہے, مناقحت اور مذابت چونکہ ایک قبیلے سے ہے, اس لیے ایک کی نفی کی جائے گی تو دوسرے کی نفی خود بخود, قیاس نہیں ہوگا, التزام ہے. اور یہاں تو سرے سے حکم ہی یہ ہے کہ فقتلوا المشرکین, مشرکین کو قتل کر دو تاکہ ذبح کا سوال ہی پیدا نہ. ہاں جی, جو مشرک ہے, جو مشرک ہو جائیں وہ مرتد اس طرح ہو گئے کہ اپنے کیے ہوئے اقرار سے وہ پھر گئے. کیونکہ قرآن مقدس کہتا ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد, یعنی قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے بغیر اور الہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے,
اب کئی ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے 2 الہ بنا لیے، 3 بنا لیے. تا اللہ کہتے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین لا تقولوا ثلاثہ، یعنی ایک کا اقرار کرنے کے بعد جو 2 کرے گا مرتد ہوگا کہ نہیں؟ اقرار سے تو پھر گیا نا. اقرار اس نے کیا تھا لا الہ، صرف ایک الہ ہے اور کوئی نہیں. اب جو اس اقرار کرنے کے بعد 2 کہے گا یا 3 کہے گا، پہلے اقرار سے منکر ہوا کہ نہیں؟ اور جو اقرار سے منکر ہے اسی کو تو مرتد کہتے ہیں، اور کوئی مرتد کو صحیح تو نہیں لگے ہوئے کون نہیں. نس سے نصوص سے قاطع کا دشمن ہے. ہاں نہیں، یہ بات غلط ہے. من اول ضروریات الدین فهو المرتد، جو ضروریات دین میں تعویل کرے وہ اصل مرتد. دین میں جو ضروری چیز ہے، مثلا بشریت نبی ہے مثال کے طور پر، جو اس میں تعویل کرتا ہے کہ اوپر سے بشر ہے نیچے سے، یہ نص قطعی کی تعویل ہے. نص قطعی کی تعویل کرنے والا وہ یہی مرتد اور کافر ہوتا ہے. وہ تعویل اور ہے جس تعویل کے برتے پر کافر نہیں کہا جاتا. وہ تعویل یہ ہے کہ جہاں مسئلہ مقطوع اور منصوص نہ ہو اس میں تعویل کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا. جہاں مسئلہ دلائل قطعیہ کے ساتھ ہو اور نص قطعی ہو، نص قطعی کی خود تعویل کرنے کو ہے. اگر یوں نہ ہو پھر تو کوئی نص سالم رہ سکتی نہیں. ایک شخص کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ تعویل کرتا ہے کہ تو کہے کہ اللہ ایک ہے، صرف تو کہے. اور یہ مشرک کہتے ہیں اسی طرح تو کہے اللہ ایک ہے، یہ تعویل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکیلا نہیں ہے. اگر یوں چھٹی دے دی جائے تو نہ کوئی قرآن رہتا ہے نہ نص قطعی ہے، اور پھر نہ کوئی کافر و مسلم کا کوئی فرق. جو ضروریات دین کی تعویل کرے یا انکار کرے وہ ہوتا ہے کافر. اچھا یہی آپ دیکھ لیں، لفظ کہتے تھے نا رائنا، رائنا کتنا بہترین لفظ ہے. ہمارے شفقت فرماؤ، رعایت فرماؤ. صرف اسی کو تھوڑا سا کھینچا ہے انہوں نے، رائنا تعویل کی ہے، اس کی لفظ کی تعویل کی ہے نا، کھینچا ہے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے اسی تعویل والے لفظ کو اگر کہو گے تو تم کافر ہو. معلوم ہوا نص قطعی کی تعویل کرنا کفر ہوتا ہے. یہ معاملہ آسان یوں نہیں ہے. کسی مسلمان کا اگر بریلوی نکاح پڑھا تو نکاح ہو جائے گا بھائی کیونکہ بریلوی نکاح خان کا وقوع نکاح میں دخل کوئی نہیں. فاسد وہ چیز ہوتی ہے یا وہ عمل جس میں مداخلت ہو، اس کی مداخلت اس کی کوئی نہیں. کیونکہ 4 شرطیں جو نکاح کی ہیں اس میں بریلوی کا دخل کوئی نہیں ہے. پہلی شرط یہ ایجاب قبول ہو، دوسری شرط ہے حق مہر مقرر ہو، تیسری شرط ہے کہ ہمیشہ کے لیے شادی کرنا مقصود ہو، چوتھی شرط ہے کہ 2 گواہ ہو. ملا کا اس میں دخل بھی کوئی نہیں. خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے نکاح تو ہو جائے گا. مولوی کو اپنی شوہر تو نہیں پڑھے گا اس میں، وہ کرتے رہے. مشرق کے مشرق بھی ہے سن تے اہل کتاب بھی ہے سن. ایسا عالم دنیا پہ کوئی نہیں آپ پیش کریں. نہیں دوسرا نہیں، پہلے اپنا جھوٹ نکالیں. ایسی بات آج تک کسی عالم نے کی کہ وہ مشرق بھی ہے سن تے اہل کتاب بھی. یہ تو نص قطعی کے خلاف ہے. نص قطعی کہہ رہی ہے کہ مشرق اور تھے اور اہل کتاب اور تھے. یہ تو آج تک کسی عالم نے کہا. اتنا بڑا جھوٹ بابا، ایسی بات نہیں. بات اگر سمجھنے کا مقصد ہو تو سیدھا سادہ سوال کر دیا، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوں کہیں
کہ بعض علماء ایسے ہیں جو ان کو مشرک بھی کہتے ہیں اور اہل کتاب بھی کہتے ہیں. یہ سوال تھا اصل جو آپ نے کرنا تھا، جس کا جواب آپ کئی مرتبہ لے چکے ہیں. آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، جمع شدہ بھی ہے کہ مشرک بھی ہے اور اہل کتاب بھی. البتہ ایک جاہل نے اب نئی تقسیم شروع کی ہے کہ ایک پڑھے ہوئے مشرک، ایک جاہل مشرک. جو پڑھے ہوئے مشرک ہیں ان کی ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، جو ان پڑھے مشرک ہے وہ بھی اہل کتاب مگر ان کی ذبیحہ حلال نہیں. مولوی خود معلوم کر لو کون سا ہے. یہ ہم نے اب سنا کہ مشرک دو قسم کے ہیں. ایک مشرک پڑھے ہوئے وہ تو اہل کتاب ہے، ان کی ذبیحہ حلال ہے. جو بالکل جاہل مشرک ہے ان کی ذبیحہ. اب تقاضا تو یہ تھا کہ اچھا خیر چلو جی. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. دوسرا شکوہ یہودیوں کا، وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہودی عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو. یہودیوں نے کہا نہیں ہے نصرانیوں پر کسی قسم کے دین کی کسی جز پر. وقالت النصارى، نصرانی نے بھی یوں ہی کہا نہیں ہے یہودی کچھ دین پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سارے ہی پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی کتابوں کو. لام جنس کا ہے، الف لام جنس کا، پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی کتابوں کو. کذالک، یوں ہی کہا تھا الذین لا یعلمون، مشرکین مکہ نے بھی. یہ تو ہے نا کتاب کے عالم تورات اور انجیل کے. اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، یعنی مشرک مکے والے بھی اسی طرح کہتے تھے. مثل قولہم، ان کے دین اپنے قول میں کہ محمد کا دین کوئی نہیں، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے. اے میرے پیغمبر تسلی، فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے. فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. تیسرا شکوہ کہ وہ نامراد ایک دوسرے کی بغاوت اور ضد و ضدی میں اتنے بے حیا ہو گئے ہیں کہ ایک فریق دوسرے کو اللہ کی مسجدوں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا. ہماری مسجد میں یہ نہ آئے، ہمارے معبد میں یہ نہ آئے، ہمارے عبادت خانے میں خبردار یہ نہ. وہ ساری عادتیں آج پھر موجود ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون زیادہ ظالم ہے، استفہام انکار کے لیے، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے. یذکر، بدل اشتمال، اللہ کی مسجدوں سے. یہنا، ذکر اس سے کہ ذکر کیا جائے بیچ ان مسجدوں کے اللہ کا نام. اور دوڑ رہا ہے کوشش کر رہا ہے خراب و خستہ کرنے میں. کیوں؟ جو وہاں شرک گڑھ جو بن گیا تو اللہ کی مسجد تو خراب ہو گئی، مسجد نہ رہی، وہ گردوارہ بن جائے گا، وہ تو شرک گڑھ بن جائے گا. صافی خراب، ہاں کوشش کر رہا ہے مسجد کو خراب کرنے میں. اور کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈھا رہا ہے؟ نہیں، اپنے مذہب کی آبیاری وہاں کر رہا ہے، اپنے مذہب کی اشاعت کر رہا ہے، شرک کا اڈا بنا رہا ہے. یہ معنی ہے مسجد کے خراب ہونے کا. یہ نہیں کہ مسجد کو وہ کدال لے کر ٹھانا شروع کر دیتا ہے نا. ضد و ضدی کی وجہ سے، پارٹی بازی کی وجہ سے اپنے مذہب کو تو پھیلا رہا ہے مگر جس کو وہ غیر سمجھتا ہے اس کو مساجد میں داخل نہیں ہونے دیتا. کہتے ہیں وہاں بھی ہے دو وہ صف دو وہ کے وہاں بھی ہو کے گیا، وہ چھوڑو پتھری پارٹی کا ہو کے گیا. توبہ، وہ تو گردوارہ جو ہو گیا. وہ صاف ہی خراب ہے. جب وہ مسجد نہ رہی، خربان ہو گئی، اب اس میں مسلمان کی نماز بھی جائز نہیں. اولئک ما کان لہم،
یہ مشرک بے ایمان لوگ، ان کو تو نہیں چاہیے تھا کہ وہ یوں ہی سینہ تڑ کے داخل ہوتے، بلکہ ما کان لہم ان یدخلوها، نہیں جائز تھا ان کے لیے کہ وہ داخل ہو مساجد میں، مگر اس حال میں کہ وہ ڈرتے ڈرتے خود بھی آتے مسجد میں کہ کہیں اللہ ہمارے نکالنے کا حکم نہ دے دے،